आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, 2023 का सूरज गुरूब होकर 2024 का सूरज तुलू हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन अफसोस के साथ अगर और लोग पूरी दुनिया में नए साल की जो आने की जो उसकी आमद है उसको जोश खरोश से मनाते भी रहे, मगर अगर कहीं किसी एक खत्ते में, किसी एक जगह पे, किसी एक मुल्क की बात की जाए जहाँ पे आज भी गम के, दुखों के, अमवात के साए मंडला रहे हैं, शहादतों के साए मंडला रहे हैं, तो वो फ़लस्तीन है, गज़ा है। ख़ास तौर पे आज भी गज़ा में इजराइल के वहशियाना हमले जारी हैं, जिसमें बच्चों समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गज़ा की 25% आबादी की बात की जाए इस वक्त, जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, तो इस वक्त शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है और दिन ब दिन ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो रही है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी रिपोर्ट ये कह रही है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इंसानी हुकूक के बड़े बड़े अलमबरदार और बड़े बड़े चैम्पियन इस सारी सूरत हाल से वाकिफ़ होने के बाद भी ख्वाब खरगोश की नींद में सोते हुए नज़र आते हैं और ऐसे मुँह फेरे हुए हैं इस सारे मामले से जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दर्जनों लोगों की हलाकतों का मामला है, लोगों की नस्ल कुशी की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इंसानी हुकूक के चैम्पियंस, तंजीमें सब खामोश बैठी हुई हैं। यहाँ तक कि इन हमलों में जो जंग से मुतालिक या फिर जो जंगें होती हैं या कहीं हमले होते हैं उससे मुतालिक जो कवानीन और ज़वाबित हैं उनको भी पामाल कर दिया गया। इनमें अस्पतालों को निशाना बनाया गया, इसमें ज़ख्मियों को निशाना बनाया गया, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ को निशाना बनाया गया इन हमलों में, और ये तमाम तर गैर कानूनी और गैर अखलाकी और गैर इंसानी हरकतों में शामिल इजराइल है, जो कि अपना मकरूह दंदा और अपना मकरूह चेहरा लिए घूम रहा है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन अफसोस के साथ दुनिया के जो ठेकेदार हैं, दावेदार हैं, उनको इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मगर ऐसी सूरत हाल में यकीनी तौर पर जो आलमी अदालतें हैं उनमें इंसाफ के लिए कोशिश की जा रही है। तमाम दुनिया के जो मुसलमान हैं, जो मुसलमान ममालिक हैं, वो अपनी अपनी एफर्ट्स जारी रखे हुए हैं बसूरत इस सूरत हाल में भी। और आलमी अदालत इंसाफ की कार्रवाई के खौफ से नेतन्याहू जो है वो गज़ा पर कब्ज़े के बयान से भी आज फिर गए। एक तरफ ये पेशरफ्त हुई, दूसरी तरफ आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के ख़िलाफ़ आज शिकायत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी खोल दिया है। इसी सब पर बात करेंगे जी। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर खालिद कदूमी साहब होंगे, जो कि तर्जुमान हैं हमास के, और उनसे बात करते हैं और इस डेवलपमेंट के हवाले से भी आज मैं उनसे बात करूंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद कदूमी साहब, वेलकम करूंगी आपको अपने प्रोग्राम में। सर, हमने देखा 2023 का सूरज गुरूब हुआ, 2024 का तुलू हुआ, लेकिन गज़ा के वासियों के लिए और फ़लस्तीन के लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली कुछ ना बदला। और ऐसी सूरत हाल में अब जब आलमी अदालत में इंसाफ के मुंतज़िर हैं गज़ा के वासी, फ़लस्तीन के वासी, तो आप कैसे देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जो आज भी ख़ास तौर पे डेवलपमेंट हुई है, इस सारी सूरत हाल में कुछ उम्मीद की किरण नज़र आती है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सही आपने फरमाया है, वाकई इस साल के आगाज ये खून रीजी है, दुश्मन की तरफ से जंगी जराइम है इसराइल की तरफ से, और हम दूसरा तरफ से हमारा अवाम, हमारा बच्चे जवान के जो स्टेडफास्टनेस है और साबित कदम का सब्र और तहम्मुल, ये साबित होता है कि ये तूफान इसीलिए ये तूफान इसीलिए शुरू हुआ है क्योंकि ये आलमी बरदरी का मुनाफकत है, और आलमी बरदरी है कि साकित थे एक सदी से इस जराइम का देखने के बावजूद, इस कत्ल आम को देखने के बावजूद। कहीं जाके साउथ अफ्रीका जो नन मुस्लिम है और नन अरब है, जाकर इन्होंने जिनोसाइड के खिलाफ एक ICJ में केस सब्त किया, और अब इसकी वजह से नेतन्याहू ने अपने स्टेटमेंट्स को और बयानात को तब्दील किया है। और साथ देने वाले ममालिक हैं
ابھی تک آہستہ آہستہ ہے کہ الحمدللہ کہ زیادہ ہو ہی جا رہے ہیں، لیکن یہ بہت دیر سے جب یہ انیشیٹو آیا ہوا ہے کہ نان مسلم کنٹری سے، انسانوں کی طرف سے، ساؤتھ افریقہ، انفارچونیٹلی امریکہ ابھی تک بلنکن کہہ رہا ہے کہ جی یہ ایفرٹس ٹھیک ایفرٹس نہیں ہے، یہ مزید جنگ کے اوپر کے تیل ڈالتے ہیں اور یہ امن کی طرف سے نہیں جاتا. یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اس 2024 میں ابھی تک اس جنگی جرائم کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اور وہ اس خون میں شریک ہے، اسرائیل کے ساتھ شریک ہے، اس جنگی جرائم میں شریک ہے کہ ہمارا عوام کے خلاف ہے. ہم کو ساؤتھ افریقہ کو سلوٹ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ دینے والے ممالک جیسا ترکی ہے، جیسا پاکستان ہے، جیسا ایران ہے، ملیشیا، اردن، وینزویلا، انہوں نے کے ساتھ دیا ہے. اور ہم چاہتے ہیں انڈیویجولی مزید ممالک کہ اپنے اپنے طرف سے کیس سبمٹ کرے کہ انٹرنیشنل عدالتوں میں اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف، تاکہ یہ ایک تاریخی مائل سٹون ہے، ایک ہسٹوریکل مائل سٹون ہے کہ آج اسرائیل کو عدالتوں میں بیٹھنا پڑا اس معصوم خونوں کی وجہ سے، اور اس مجاہدین کی وجہ سے جو انہوں نے آزادی کی پرچم کو لہرایا اور آگے چلا ہے. خون انشاءاللہ شمشیر کے اوپر جیتے گا. جی، اب مجھے ڈاکٹر خالد قدومی صاحب یہ بھی بتائیے گا، یقین طور پہ آپ نے کہا کہ عالمی عدالت میں انصاف کے لیے لوگ گئے ہیں اور کیس بھی لڑ رہے ہیں، اور آج جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی، یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کھولا گیا ہے، اس کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے امریکہ کی بات کی یا اسرائیل کی بات کر لیں، تو وہاں پہ اپنی ہی کمیونٹی سے ان کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا ہے. کتنے سارے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو انسانی حقوق کے حوالے سے اس وقت ہیومن رائٹس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں، جس میں نامی گرامی لوگوں کو، جو دنیا کے نامی گرامی لوگ ہیں، ان میں اگر ہم دیکھ لیں انجلینا جولی ہو گئی ہیں، پرینکا چوپڑا ہو گئی ہیں، اور کافی سارے لوگ ہیں ایسے جو کہ یونائٹڈ نیشنز میں باقاعدہ طور پہ اسی سب پہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اب جب یہاں پہ معاملہ ہے تو وہاں پہ بھی وہ یہ بات خود سے انڈورس کرتے ہوئے ان کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ انسانی حقوق کی ٹھیک ٹھاک خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود لیکن ان کی وائسز اس طرح سے ریز نہیں ہو رہی. جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو کہ مسلمانوں سے ہٹ کے کوئی غیر مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے یا کسی ملک میں کوئی اس طرح کے حالات بن جائے تو یہی دعوے دار بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور لوگ اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے بھی ہیں. لیکن یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ آپ کو نظر آ رہا ہے ایسی صورتحال میں، خاص طور پہ ان بچوں کے حوالے سے، کیونکہ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی حملوں میں 7 اکتوبر سے لے کر اگر آج کی تاریخ تک بات کروں تو 23,000 سے زیادہ فلسطینی ہیں جو کہ شہید ہو گئے ہیں اور تقریباً 60,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، جن میں 9,600 تو صرف بچے ہیں، تو اور صحافی بھی بہت سارے ہیں انفیکٹ. تو یہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں یہ بہت ہی کنسرن فل نظر آتے ہیں. اصل بات ہے ایک طرف سے کہ ہم یہی کہتے رہتے ہیں اسرائیل کا اصل چہرہ یہی ہے، اور انفارچونیٹلی مغربی طاقتوں جنہوں نے پہلا دن امریکہ، برطن، جرمنی، فرانس مل کے انہوں نے کہ مشترکہ جنگ کا اعلامیہ سائن کیا ہمارا بچوں کے خلاف، معصوم سیویلین کے خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے فیل کیا کہ اسرائیل ان کا جو پروجیکٹ ہے، جو ایکچولی یہ مغربی طاقتیں انہوں نے اس اینٹیٹی کو ایجاد کیا ہے جس کے نام ہے اسرائیل کو، وہ خطرہ میں ہے ہمارا عوام کے اسٹیڈ فاسٹنس کی وجہ سے. الٹا آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ جس طرح آپ نے درست فرمایا، خود اسرائیلی سوسائٹی ہے سڑکوں میں لاکھوں کی تعداد ڈیفنس منسٹری کے سامنے اور نتنیاہو کے دفتر کے سامنے جلوس نکال رہے ہیں. اور اسی لیے کہ ابھی ہم اس مرحلے میں تاریخ کے جو جنگ ہمارا اور زائنسٹ رجیم کے خلاف کے سامنا کر رہے ہیں، ایک ایکسٹریمسٹ اسرائیلی گورنمنٹ آیا ہوا ہے جس کے اندر ہے ابن غفیر جیسا منسٹر ہے، سیکیورٹی منسٹر ہے، یا سمورتش، جو انہوں نے ایکچولی کہ ہمیں انسان نہیں سمجھتے،
وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ریچول کے مطابق، ان کے انٹرپریٹیشن کے مطابق، ان کی جو سو کال دین ہے، بلکہ اس سے یہودیت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ خود ان کے یہ دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطینی جو ہے نا وہ انسان ہے ہی نہیں ہے، اور اس کو قتل کرنا ہے، اس کو جلانا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کرنا ایک ریچول ہے، ایک عبادت ہے، اور یہ اللہ کے خلاف ہے، یہ ان کے بقول ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کے خلاف کارروائی کرے یعنی خدا کے خلاف کوئی بغاوت کیا ہے۔ اب امیجن کریں ہم کس صدی میں ہیں اور وہ کس صدی کی زبان میں باتیں کر رہے ہیں کہ جی جس میں یہ مینٹالٹی ہمیں سامنا پڑا، ایک ایکسٹریم گورنمنٹ ہے، ایک زائنسٹ ریلیجس گورنمنٹ ہے، اور ایک کرپٹ لیڈرشپ ہے جو ان کے خلاف عدالتوں میں سینکڑوں تعداد کے فائل ہیں، ان کے خود اسرائیلی گورنمنٹ کی عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی ابن القیر جو ہے نا اسرائیلی گورنمنٹ اس کے خلاف 500 FIR درج ہے بیکاز آف ہز وائولنٹ مینٹالٹی، ان کی جو تشدد پسند ہے، شدت پسند جو مینٹالٹی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی عدالتوں نے 500 کیس اس کے خلاف کیا۔ پھر آپ خود تصور کیجئے کہ جی کس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں کہیں سالوں سے، اور بالخصوص جب یہ ایسا درندہ آیا ہوا ہے، اور اب تک بلنکن صاحب کے نظروں میں یہ کرائمز نہیں ہے، بلنکن صاحب کے نظروں میں اور بائیڈن کے ایڈمنسٹریشن کے نظروں میں کہ یہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفense، بلکہ رائٹ آف سیلف ڈیفense سامراجوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سامراج کا کیا سیلف ڈیفنس ہے؟ سامراج کو تم جانا چاہیے، سیلف ڈیفنس وہی مظلوم لوگ ہیں جو اس سامراج کے جارحیت کے نیچے زندگی کر رہے ہیں، ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس ہو جاتا ہے۔ لیکن جواب آیا ہے پبلک سے، عوام سے، جب آپ نے دیکھا ہے امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، فرانس میں، لیٹن امریکہ میں عوام نکلے ہوئے فلسطین کی آواز اٹھایا، اور یہ مغربی ممالک میں بالخصوص امریکہ میں اپنے گورنمنٹ کے فورن پالیسی کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے اس کے نتیجہ ہے آج بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی سمیت وہ میجر 5 پروونسز میں انتخابات کو، الیکشن کو ہار گیا۔ تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ ہم کس فارمولا کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف سے حق ہے جو اوضح من الشمس ہے، ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں اس جینوسائیڈ کو روکنا چاہیے، مگر ایک بائیڈن کا اور ایک گورنمنٹ اسرائیل کا دونوں مشترکہ طور پہ یہی جنگ کو جاری رکھنا چاہ رہے ہیں، یہی جینوسائیڈ کو جاری رکھنا چاہ رہا ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر نتنیاہو نے اور اس کے گورنمنٹ نے جنگ کو روکا تو اس کو جیل میں جانا پڑے گا، اور اس کو وینوگراد جیسا کمیٹی کا، انویسٹیگیشن کمیٹی کے بیٹھنا پڑے گا۔ اور آپ نے ابھی دیکھا کہ ICGM ہے، ان کو کیسا فرسٹ ٹائم ہسٹری میں اسرائیل کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ اس کا بلا نتیجہ جو بھی ہو، اسرائیل جو اس کیس کے بعد، اس طوفان الاقصی کے بعد وہ اسرائیل نہیں رہا جو ہیجمونک ہو اور بربریت ہو کہ 7 اکتوبر سے پہلے۔ اب 7 اکتوبر میں یہ جو ہیجمونک اسرائیل نابود ہو چکا ہے، اس کے بعد ہمارا امت جو مسلمان ہے ان کا رول ہے، اب انتظار ہونا چاہیے، ان کا کردار ہونا چاہیے OIC کی طرف سے، ہمارے نیبر ممالک سے، مسلم امہ کے طرف سے۔ جبکہ میں یہ عرض کر رہا تھا بولیویا جیسا نان مسلم کنٹری لیٹن امریکہ میں، اور کچھ دوست اور احباب ایون ان کے نام کو بھی نہیں پتا، ان کا دل موو ہو رہا ہے کہ کیونکہ وہ انسان ہے جو دوسرا انسان کا دکھ کو سمجھ سکتے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ روابط کو ختم کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عالمی برادری سے اور انٹرنیشنل فریم آف ریفرنسز جتنا بھی کہ ہیومن رائٹس کے ایجنسیز اور یہ آئے میدان میں، یہ گولڈن اپورچونٹی ہمارا معصوم بچوں نے غزہ میں آپ لوگوں کے لیے فراہم کیا کہ ایک واحد کولونیل پاور جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد رہا، یعنی اسرائیلی رجیم، اس کو ختم کرنے کا۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خالد قدومی صاحب، ترجمان حماس ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تعلقات جو سفارتی ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ آگے بڑھ کے جو ہے ان کو ختم کرنا چاہیے۔ دوسری جانب جہاں
اتنے زیادہ اسرائیل کے مظالم بڑھ رہے ہیں، وہیں پر یہ اب ایک گولڈن اپورچونٹی ہے، ایک گولڈن موقع ہے کہ اسرائیل کا جو اصل چہرہ ہے وہ لوگوں کو دکھایا جائے۔ مسلمان جو ممالک ہیں وہ خاص طور پہ آگے بڑھ کے جتنی زیادہ جو ہے وہ اس کی مذمت کریں اور آگے بڑھ کے جتنا زیادہ جو ہے وہ اس معاملے کو لے کے چلیں، اس اعتبار سے کہ اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ختم کریں، جیسے کہ پاکستان کے بھی سفارتی تعلقات آج تک نہیں ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور آپ کو یقینی طور پہ پتہ ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ کلیئر کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل جانے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے، اور یقینی طور پہ آج جو عالمی عدالت میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ ایک اور بڑا سمبل ہے، اور ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ اس ساری سچویشن میں آف کورس ایک بڑا میسج گیا ہے، ایک کلیئر میسج گیا ہے اسرائیل کو کہ اس طرح سے یہ آسان نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے چیزیں کر سکیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ دنیا سے چھپا سکیں یا دنیا کو اب مینوپولیٹ کر سکیں۔ یہاں ایک شارٹ کمرشل بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں، کہیں نہیں جائیں، اسٹے ٹیون۔